अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है कल्चरल इन्विजन, यानी कि जो दो सकाफ़त होते हैं सो उनके दरमियान जो क्लैश होती है, जो इन्विजन होती है। सो टॉपिक से मेरा मतलब ये है कि जो मग़रिब जो कल्चर है और एक हमारा जो हम मुसलमान हैं, हमारा जो कल्चर है, सो इसके दरमियान जो इन्विजन हो रही है, सो इस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो कल्चर क्या है? कल्चर से हमारा मुराद होता है कि कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उनका अपना एक ज़ुबान है, उनका अपना एक ड्रेसिंग है और उनके अपने कुछ थॉट्स है और कुछ सेट और रूल्स रेगुलेशन है, कुछ रस्म रिवाज है जो वो एडॉप्ट करते हैं। अगर उनके कुछ इवेंट्स वग़ैरह होते हैं सो वो उन रस्म रिवाज को वहाँ पर एडॉप्ट करते हैं। इसी तरह उनका अपना एक लिटरेचर होता है, आर्ट्स होता है, आर्किटेक्चर वग़ैरह, ये सारी चीज़ें होती है। सो इसे हम कहते हैं सकाफ़त। अब मैं पाकिस्तान की मिसाल दे दूँ। पाकिस्तान में हमारे पास बलोची है, पख्तून्स है, सिंधी है और हमारे पास पंजाबी है। पख्तूनों का अपना एक कल्चर है, पंजाबियों का अपना है, सिंधियों का अपना है, बलोचों का अपना है। सो इसी तरह अगर हम ग्लोबली बात करें सो ग्लोबली जितने भी कंट्रीज़ हैं दुनिया में, सो हर कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं सो उन लोगों का अपना एक सकाफ़त है, अपना एक कल्चर है। सो इसे हम कहते हैं कल्चर। अब बात करते हैं कि जो जो हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, सो इस्लाम जो है, चूँकि हम कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, सो इसका अपना एक कल्चर है और बीइंग अ मुस्लिम हमें उस कल्चर में रहकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब वो कल्चर, जब हम उस कल्चर की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो कोई बैकवर्ड कोई कल्चर है और एक सडनली हमारे जहन में बात आ जाती है कि यार इस्लाम की कल्चर की बात ना करो, हम तो जो यूरोप को सपोर्ट करते हैं और चूँकि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो ज़्यादा जो है नॉलेजेबल लोग हैं, सो उनका जो कल्चर है वही सही कल्चर है। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नॉलेज हैज़ नथिंग टू डू विद कल्चर, अडॉप्टिंग कल्चर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर बैठा हूँ और मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पर, सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ इस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं है कि मैं इधर बैठूँगा, मैं सूट पहनूँगा, टाई लगाऊँगा, इंग्लिश में बात करूँगा, सो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर नॉलेज आ जाएगी। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि अगर आप नॉलेज की बात करेंगे, प्रोग्रेस की बात करेंगे, सो आई वुड एप्रिशिएट वेस्टर्न कंट्रीज़, और मैं एप्रिशिएट करता हूँ वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं और नॉलेज कोई बुरी चीज़ नहीं है। कुरान शरीफ की पहली जो जो सूरत थी, सूरे अलग, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पढ़ो। सो नॉलेज से अल्लाह ने शुरू किया है। इट मीन्स कि अगर नॉलेज नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। और नॉलेज जो है उस पर बहुत सारे हदीस भी है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज गो टू चाइना इफ़ यू हैव टू। अगर नॉलेज के सिलसिले में तुम्हें चाइना भी जाना पड़े सो आप जा सकते हैं। और उस वक्त चाइना एक ग्रेट सिविलाइजेशन थी और सऊदी अरेबिया और चाइना में इतना फासला था, उस वक्त नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं था, बॉर्डर्स वगैरह नहीं थे। सो अगर एक बंदा सऊदी अरेबिया से चाइना जाता था सो मतलब 100 में से 2-3% लोग जो है वो सेफली वहाँ पर पहुँच जाते थे, बाकी रास्ते में ही कोई मार देता उसे, ऐसे हालात थे। सो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह जो जो कैदी होते थे मदीना में, सो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको शर्त रखते थे कि आप मुसलमान के बच्चों को पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे, उनकी फ्लुएंसी जो है वो आप बेटर करेंगे, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। सो नॉलेज को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तरजीह दी। इसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा मॉडल ऑफ एजुकेशन का भी जो है वो बुनियाद रखी थी। इसके अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवी थी हज़रत हिफ्सा, सो उनके लिए उन्होंने एक ट्यूटर जिसका नाम था हिफ्सा बिनते शिफ़ा बिनते अब्दुल्ला, सो उनको उन्होंने हायर किया था और वो आती थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको जो है वो पढ़ाती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत बड़ी स्कॉलर समझी जाती है जो इस्लामिक शरिया है। 2210 हदीस जो है वो उन्होंने हम तक पहुंचाए हैं, जिस पर इस्लामिक शरिया जो है वो खड़ी है। सो नॉलेज की अगर बात की जाए सो मैं नॉलेज को साइड पर रखूँगा और इसमें उनको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन मैं इस वक्त बात जो है वो कल्चर की कर रहा हूँ। कल्चर जो है वो एक अलग चीज़ है। ये गलत बात है कि अगर आप सूट पैंट या टाई वगैरह पहनेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, सो हाँ इंग्लिश ज़रूरी है, मैंने भी इंग्लिश सीखी है। मैं ज़्यादातर जो है मैं इंग्लिश में, मेरी एजुकेशन भी इंग्लिश में हुई है, सो वो तो कोई कोई गलत बात नहीं है वो तो। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश जो है हर टाइम पर यूज़ किया करें। आप घर में भी जो लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते तो उनके साथ भी आप इंग्लिश बोलें और फिर आप ख़ुद को प्राउड फील करते हैं। यू नो
بینگ انگلش اسپوکن. سو یہ غلط بات ہے. کلچر انویژن کی بات کی جائے سو جو ویسٹرن جو کلچر ہے سو وہ اور اسلامی کے درمیان کلیش کس طرح ہو رہا ہے, میڈیم کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے الیکٹرانک میڈیاز میں ہمارے پاس ڈش, اینٹینا اور ٹی وی وغیرہ یہ ہے. اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ڈرامز وغیرہ ہوتے ہیں باقی کنٹریز کے, ترکی کے ہوتے ہیں یا باقی جو ویسٹرن کنٹریز ہوتے ہیں. سو ان کو ہمارے گھر میں بچے اور عورتیں وغیرہ دیکھتی ہے, اور ان کا جو کیونکہ وہ تو ان کے ڈرامز ہوتے ہیں, سو وہ ضرور اس میں اپنا کلچر جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. سو وہ ہم پھر ایڈاپٹ کرتے ہیں. سو ہم اپنے کلچر کو چھوڑتے ہیں اور ان کے کلچر لباس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. انٹرنیٹ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کا ٹائم ہے, اور چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی ہے اس کو بھی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کو. سو انٹرنیٹ پر ایوری تھنگ از اویلیبل اینڈ وی ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ. اور ہم ان کے جو لٹریچر ہیں وہ ایزیلی پڑھ رہے ہیں اور ان سے امپریس وغیرہ ہو رہے ہیں. سو یہ بھی ہمارے جو اسلامک جو کلچر ہے, اس میں اسلامک کلچر کی بات کر رہا ہوں, اس پر جو ہے وہ امپیکٹ ہے. اسی طرح رول آف ویسٹرن وومین اینڈ میڈیا, جو ویسٹرن میڈیا ہے اور وومین ہے سو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. ٹی ویز کے تھرو, چینلز کے تھرو وہ اپنا جو کلچر ہے وہ پھیلا رہے ہیں. فیشن کی بات کی جائے سو جو انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر چینجز لے آؤں. سو وہ سمجھتا ہے کہ جو ویسٹرن جو کلچر ہے, جو ماڈرن کلچر ہے, جو وہ سوٹ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں, شارٹس پہنتے ہیں اور یہ چیزیں پہنتے ہیں. سو چونکہ وہ ان کا جو کلچر ہے وہ ماڈرن لوگ ہیں, وہ ٹیکنالوجی میں نالج میں آگے جا چکے ہیں. سو ان کا جو لباس ہے اگر وہ ہم ایڈاپٹ کریں گے سو ہم بھی ماڈرن رہیں گے اور ہم خود کو فیل پراؤڈ جو ہے وہ کریں گے. سو فیشن کو ہم ان کے فیشن کو ایڈاپٹ کرتے ہیں. آفس میں آپ زیادہ تر جو آفیسرز ہوتے ہیں, بیوروکریٹس ہوتے ہیں, ان کے جو اکیڈمیز ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ اسٹرکٹلی ان چیز کو امپوز کرتے ہیں کہ آپ نے 4-5 دن آپ نے پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہے. اسی طرح اگر حجاب کی بات کی جائے سو ویسٹرن میں جو ہے حجاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت ساری کنٹریز نے, فار ایگزامپل فرانس نے, سوئٹزرلینڈ نے, سو بہت ساری کنٹریز نے اس کو بین بھی کیا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. حجاب ایشو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پر میں ایک الگ ویڈیو ڈیٹیل میں بناؤں گا, اس پر بھی ہم بات کریں گے. سو حجاب ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام میں جو حجاب ہے سو ایک بیکورڈ چیز ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو ہے یہ اس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں اور اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اسی طرح کاسمیٹک انڈسٹریز کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. فوٹوگرافی اینڈ ویڈیوز کیمراز کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہر کسی کا ایک اکاؤنٹ ہے, ٹک ٹاک ہے, سوشل میڈیا ہے, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, یوٹیوب چینل ہے. سو اس کے تھرو ایزیلی جو ہے وہ ایک کلچرل انویژن ہو سکتی ہے, اس کی جو ہے پرولیفریشن ہو سکتی ہے. جو مسلمان اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ادھر جاتے ہیں وہاں پر نالج کے لیے یا اسٹڈی کے لیے, اچھی بات ہے. وہاں ان کا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک ہے, ہمارا بالکل خراب ہے. سو ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ وہاں پر کمپلیٹلی ان کے کلچر میں جو ہے وہ ڈل جاتے ہیں اور ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو کلچر شو وغیرہ ہم دیکھتے ہیں سو اس میں بھی وہ ان چیز کو جو ہے پروموٹ کرتے ہیں, ٹورزم کے تھرو کرتے ہیں. جو مسلم مائیگرینٹس جاتے ہیں یورپ میں سیٹل ہوتے ہیں سو وہاں پر بھی وہ ان چیزوں کو کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ایڈورٹائزمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل آئی ٹی ٹائم ہے, ٹی وی ہے, چینل ہے, سو گلوبلائزیشن کا ٹائم ہے. سو جو ہے وہ فوٹوگرافی وغیرہ جو ہے اس کے تھرو بھی یہ چیزیں ہوتی ہے. الکوہلزم جو ہے یہ بھی چونکہ ویسٹ میں یہ چیزیں عام ہے, وہاں پر آپ شراب وغیرہ بھی پی سکتے ہیں. آپ ترکی میں بھی پی سکتے ہیں, ترکی آپ جائیں وہاں بینگ ان اسلامی کنٹری, وہاں پر آپ شراب پی بھی سکتے ہیں. وہاں پر جو ویل ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ بین ہے. کیوں بین ہے وہاں پر؟ کمال اتاترک جو تھا سو وہ ایک جو کیلوینزم جو تھا ان سے وہ متاثر تھا, اور جو ویسٹرن جو ماڈرنزم تھا اس سے متاثر تھا. سو وہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارا کلچر ہے وہ بیکورڈ ہے. سو انہوں نے وہی کلچر اپنی کنٹریز میں اڈاپٹ کیا. جو ابھی وہاں پر ایک نیا رولر ہے طیب اردگان, سو وہ آہستہ آہستہ وہ اس پر کام کر رہا ہے تاکہ میں اپنا جو مسلمانوں کا کلچر ہے اسلامی کو وہاں پر امپلیمنٹ کروں. ڈانسنگ وغیرہ چیزوں سے بھی جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, یہ تو ہمارے پاس تھا کس طرح جو کلچر انویژن ہوتا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ اگر میں نے کہا کہ ہمارے اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے, سو آپ کا کویشچن ہوگا کہ اسلام میں کس طرح کلچر ہے, اسلامک جو کلچر ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو اسلامک کلچر میں جو چیزیں ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب ہم اسلامک کلچر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں نائب, انہوں نے قرآن شریف میں ہمیں خلیفہ کہا ہے.
کہ میں نے آپ کو وسیجرنٹ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. سو لہٰذا ہم پر جو ہے پھر فرض ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، سیٹ رولز ریگولیشن ہے، اس میں رہ کر ہم زندگی گزار سکیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے ہم باقی زندگی چیزوں کو دیکھیں گے. اس کے لیے جو ان کے جو سیٹس رولز ریگولیشن ہے، سو ہم لوگوں میں سے انہوں نے 1,24,000 حدیث شریف کے مطابق پیغمبروں کو انہوں نے چنا اور ان کو جو ہے ادھر بھیجا اور ہمیں ان کے تھرو ہدایت کی، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی انٹرپریٹیشن کی جو آج ہمارے پاس جو ہے اویلیبل ہے. اسی طرح اگر اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف اسلامک کلچر، اسلامک کلچر کے مین ایلیمنٹس کیا ہے؟ مین ایلیمنٹس یہ ہے کہ وننس آف گاڈ، آپ نے ایک خدا پر یقین رکھنی ہے کہ خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ ون. دوسری یہ ہے کہ پروفٹ ہوڈ، پیغمبروں پر آپ نے یقین کرنا ہے کہ اتنے پیغمبر تھے، آسمانی جو پیغمبر تھے جو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی ذکر کرتا ہے، سو آپ نے سارے پیغمبروں پر یقین کرنا ہے. 3 بلیف ان اینجلس، جو اینجلس ہوتے ہیں سو ان پر آپ نے جو ہے وہ بلیف کرنا ہے، فرشتوں کی میں بات کر رہا ہوں. بلیف ان دی ریویلڈ بکس، جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے، سو ان پر آپ نے بلیف کرنا ہے. بلیف ان دی ڈے آف ججمنٹ، اور آخرت پر جو ہے آپ نے یقین کرنا ہے. سو یہ 5 جو چیزیں ہیں، اللہ، پروفٹ ہوڈ، اینجلس، بکس اور قیامت، اس پر آپ نے یقین کرنا ہے. یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں اسلامک کلچر میں. اب خصوصیات کیا ہے اسلامک کلچر کے؟ سب سے پہلے ہے توحید. توحید مین کے بلیف ان ون گاڈ، مسلم ڈو ناٹ انڈلج ان پولیتزم. آپ نے پولیتزم میں یعنی آپ نے جو کافریت ہے اس میں آپ نے نہیں پڑھنا ہے، آپ نے ایک خدا جو ہے اس پر آپ نے یقین کرنا ہے. سو توحید جو ہے یہ ایک کریکٹرسٹک ہے اسلامک کلچر کی. دوسرا ہے بردرہڈ آف اسلام، کہ ایک بھائی چارے کا سسٹم ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت کی تو انہوں نے مواخات مدینہ کا کنسیپٹ دیا، انصار اور مہاجرین کو ہدایت دی کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں گے. سو ایک بھائی چارے کا سسٹم ہوتا ہے معاشرے میں، جو کہ ویسٹ میں نہیں ہے. وہاں پر جب آپ 18 سال کے ہو جاتے ہیں سو آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ آپ کدھر جا سکتے ہیں یا کدھر جا نہیں سکتے. اور اسی طرح وہاں پر جو ہے جو اسلامک جو کلچر ہوتا ہے اس میں جو بردرہڈ ہوتا ہے کہ سب نے مل کر بخوشی ایک دوسرے کی مدد وغیرہ یہ چیزیں کرنی ہے. سو یہ کنسیپٹ اسلام میں ہم اسے بردرہڈ کہتے ہیں. ایکولیٹی آف مین کائنڈ، سب جو ہے ایکول ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ آئی ہیو کریٹڈ یو فرام اے سنگل پیئر آف میل اینڈ فیمیل، کے سنگل پیئر کے ایک جوڑے سے میں نے آپ کو بتایا، تو انہوں نے میل اور فیمیل کو ایکول قرار دیا ہے. سو جو میل اور فیمیل ہے یا کوئی بھی انسان ہے سو وہ ایکول ہے اسلام میں. اسلام میں کوئی ڈسکرمنیشن وغیرہ نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں فرماتے ہیں کہ عرب ہیز نو سپریورٹی اور نان عرب اینڈ وائس ورسا، کوئی عرب جو ہے وہ نان عرب سے سپیریئر نہیں ہے اور کوئی نان عرب عرب سے سپیریئر نہیں. اٹ مینس کہ ایوری باڈی از ایکول اینڈ ایکول بیفور دی لا. اسلام میں نیشنلزم کا کنسیپٹ نہیں ہے. ماڈرن مغرب کے کلچر میں آپ میجورٹی مائنورٹی کا کنسیپٹ دیکھتے ہیں اور اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہے. سو اسلام میں جو ہے وہ سب ایک ہے، برابر ہے. ڈیوائڈڈ ہیومینٹی جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ اس میں نہیں ہے. سو اسی طرح پروفٹ نے بھی کہا ہے کہ پیپل آر آل ایکول ایز دا ٹیتھ آف کوم، جو لوگ ہیں وہ سارے ایکول ہیں اور اکٹھے ہیں. اور ایکولیٹی کو انہوں نے جو ہے ان کی ایک مثال دی کہ جس طرح سارے جو دانت ہمارے منہ میں ہوتے ہیں جس طرح وہ ایکول ہوتے ہیں، سو اس طرح سارے انسان جو ہے وہ ایکول ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لیڈرز تھے جو متاثر ہوئے ان مغرب سے اور انہوں نے جو ہے وہ مسلم اسٹیٹ میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں پاکستان بھی ہے اور اس میں جو ہے ترکی وغیرہ بھی ہے. چوتھا ہے یونیورسل کلچر اینڈ سویلائزیشن. اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل جو ہے وہ سویلائزیشن ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ ہی واز رحمت العالمین ناٹ رحمت المسلمین، یعنی پورے عالم کے لیے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے. سو اسلام جو ہے وہ ایک یونیورسل لینگویج ہے، یعنی سب کے لیے جو ہے یہ لینگویج ہے. اور باقی جو لینگویج ہے سو اسلام اس کا ایک پارٹ ہے. کرسچینٹی اور جودیزم جو ہے وہ اور اسلام یہ سارے ایک ہی ہے. ایک ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہدایت دی
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، جو موسیٰ علیہ السلام نے دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، لیکن پھر چونکہ ادھر کچھ غلط انٹرپریٹیشن ہوئی، کچھ ریلیجیس ٹھیکیدار وغیرہ وہاں پر آئے، انہوں نے غلط قسم کا ان کا انٹرپریٹیشن کیا، سو وہ والے جو مذہب ہے وہ اپنے اس اصل حالت میں مکمل طور پر موجود نہیں ہے، اسی لیے بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے تھے، اور اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابوں پر، پیغمبروں پر سب نے آپ نے یقین کرنا ہے، کیونکہ وہ سارے مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے ہم اسے مسلمس کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب کوئی باؤنڈریز جو ہے وہ ریلیجن اور نالج کے درمیان نہیں ہے۔ آپ عباسد کی ٹائم آپ اسٹڈی کریں، وہاں پر سائنٹیفک ریولوشن آئی، الجبرا کے فاؤنڈر کو آپ دیکھ لیں، ابن سینا کو دیکھیں، ابن الہیثم کو آپ دیکھ لیں، البیرونی کو آپ دیکھ لیں، بہت سارے جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ اسلام جو ہے اس میں وہ جو ہے نالج کو جو ہے وہ پروپیگیٹ جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ بھی اس کا ایک کریکٹرسٹک ہے۔ پیورٹی اینڈ ہائیجین، اسلام جو ہے صفائی کو پسند کرتا ہے، حدیث شریف ہے کہ کلینلینس از ہاف فیتھ، جو صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اچھا، 9 جو ہے سمپلیسٹی، اسلام جو ہے وہ سمپلیسٹی پر جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ آپ سمپل رہیے، کیونکہ ہیومن مسٹ بی سمپل ٹو بی انڈرسٹوڈ ویل۔ ڈسکریجنگ سلیوری جو ہے اس کو اسلام نے ڈسکریج کیا ہے، فرسٹ ٹائم اسلام نے سلیوز کو جو ہے وہ رائٹس دیے، حقوق دیے، اور ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ اسلام نے فرسٹ ٹائم بات کی، اور پھر اب بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کا جو ایوولوشن تھا سو وہ ماڈرن ویسٹ نے آفٹر اسٹیبلشنگ یونائٹڈ نیشن ان 1945 سو انہوں نے اس کو کیا۔ اچھا، ڈریس کوڈ جو ہوتا ہے اسلامک کلچر میں، سو ڈریس یہ ہے کہ آپ کا ایک پراپر ڈریس یہ ہے کہ ایک پراپر ڈریس ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی اس میں فل ہو۔ اگر آپ فار ایگزامپل شارٹس پہنیں گے، اتنے آپ کے پاؤں کھلے ہوں گے، آپ اتنے آپ کے وہ جو ہے کھلے ہوں گے، سو پھر آپ سوسائٹی میں جائیں گے، سو یہ اسے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ہیومن جو ہے وہ تو انٹریکشن ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، سو یہ جو ہے اسلام میں جو ہے وہ منع ہے۔ اسلام میں آپ نے پراپر جو ہے وہ ڈریسنگ کرنی ہے کہ آپ کا جو ڈریسنگ ہے وہ پراپر ہوتا ہے کہ آپ کی پوری جو باڈی ہے وہ فل ہو۔ اسی طرح فوڈ ایتھکس، اسلام میں حلال اور حرام کا جو فوڈ ہے وہ ہے کہ آپ نے یہ حلال فوڈ ہے، یہ حرام فوڈ ہے۔ ویسٹ میں جو ہے وہاں پر زیادہ تر وہ چیزیں بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں، جو کہ یعنی ان کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے فار ایگزامپل خنزیر جو ہے پکس، اس کو اسلام قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، وہاں پر وہ لوگ جو ہیں اس کو کھاتے ہیں۔ سو حرام اور حلال چیزوں کا کنسیپٹ ہے، وہاں پر وہ شراب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، یہاں پر بھی لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر لوگ نشے نہیں کرتے، نشے کرتے ہیں لوگ، لیکن اسلامک کلچر میں منع ہے۔ اب ایک کنٹری میں لوگ کرتے ہیں، سو آپ اسلام کو تو بلیم نہیں کر سکتے، اگر ایک بندہ اس پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، سو اٹ از ناٹ پرابلم آف اسلام۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، سو اس میں آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اسی طرح کلچرل اینڈ انٹلیکچوئل ایفیکٹ، انٹلیکچوئل جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ عباسد میں اگین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر سائنٹیفک ریولوشن ہوئی، کیونکہ وہاں پر جوئش کرسچن سارے اکٹھے ہوئے، اور ہاؤس آف وزڈم میں انہوں نے جو گریک کی جو اسکرپٹ ہے ان کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر انہوں نے اس سے جو ہے وہ سائنس جو ہے وہ پھر وجود میں آئی، اور پھر ویسٹ نے بھی اس کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کیا۔ اسی طرح اسپریڈ آف نالج کو جو ہے وہ آپ نے پھیلانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہے۔ اچھا، فیسٹیول کی بات کی جائے، جو پاکستان میں کون کون سے فیسٹیول ہے، ہم یہاں پر شب بارات جو ہے وہ 14 شعبان جو ہے وہ مناتے ہیں، 2 عید ہے یہاں پر ہم وہ مناتے ہیں، بسنت جو ہے وہاں یہاں پر منائی جاتی ہے، جو کہ کائٹ فلائنگ ہوتی ہے، اور جو ایک ہندو ایک رسم ہے اس ٹائم سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب بھی یہاں پر ہے۔ نوروز ایک جو زوراسٹرین تھے، ان کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جو کہ گلگت میں منایا جاتا ہے۔ پاکستان ڈے یہاں پر منائی جاتی ہے 23 مارچ 1940، انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست 1947، اور ڈیفینس ڈے 6 ستمبر جو ہے یہاں پر منائی جاتی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے جو غلط قسم کے رسم رواج ہے جو کہ ہماری سوسائٹیز میں ہے، اور جو کہ اسلامک کلچر میں اس کو جو ہے وہ کنڈیم ہے۔ ایک ہے اس میں وینی مین کہ جو چائلڈ میرج ہوتی ہے، بچپن میں آپ جو ہے چائلڈ میرج کرتے ہیں، فیوڈلز وغیرہ سوسائٹی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، سو یہ اسلام میں منع ہے، چائلڈ میرج آپ نہیں کر سکتے۔
کروکاری مین کے ہانر کلنگ، غیرت کے نام پر. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے وہ کسی کو پسند کرتی ہیں، پسند کی شادی کرتی ہیں، سو ہم غیرت میں آ جاتے ہیں، بندوق اٹھاتے ہیں اینڈ وی کل دیم. اسے کہتے ہیں ہانر کلنگ. اسلام میں سخت جو ہے یہ کنڈیم ہے. سورا مین کے جب کوئی ڈسپیوٹ ہوتی ہے دو فیملیز کے درمیان، یہ زیادہ تر ٹرائبل ایریاز میں ہوتی تھی، اب بہت کم ہو چکی ہے. سو اس ڈسپیوٹ میں پھر وہ ایک لڑکی کو دیتے تھے ایز اے کمپنسیشن، اور اسے ہم کمپنسیشن میرج بھی کہتے ہیں. سو اسے ہم سورا کہتے تھے. اسلام اس کو بھی کنڈیم کرتا ہے. وٹا سٹا مین کہ فار ایگزامپل ایک دو لوگ ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور ان کی بیٹیاں بھی ہیں. سو اگر ایک بندہ ایک دوسرے بندے کے بیٹے کو بیٹی دے گا، سو وہ دوسرے کی بھی بیٹی ہونی چاہیے تاکہ وہ بھی اس کے بیٹے کو دے گا. سو برائڈ سسٹم ہوتا ہے، ایکسچینج ہوتا ہے، یہ بھی منع ہے. میرج ود دا قرآن. کچھ لوگ ٹرائبل ایریاز میں پہلے جو تھے یہ قرآن سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرواتے تھے، اور اس لیے کرواتے تھے تاکہ اگر یہ اس کی شادی کسی بندے سے ہوگی وہ جائیں گے تو پھر یہ جائیداد میں انہیریٹنس میں یہ چیزیں مانگیں گی. کیونکہ قرآن شریف میں انہیریٹنس پر آپ کو پتہ ہوگا آیات بھی ہے کہ آپ نے پراپرٹی دینی ہے، وہ ان کا حق ہے. اسی طرح وومین بینگ ڈینائڈ دا رائٹ آف دیئر انہیریٹنس. بہت سارے لوگ جو ہے جائیداد میں اور اس میں بیٹیوں کو اور بیویوں کو اور ان ماؤں کو جو ہے وہ حصہ نہیں دیتے اور سارا جو ہے وہ اپنے پاس رکھ دیتے ہیں. میرج سیریمنیز، کچھ میرج سیریمنیز بھی ہوتے ہیں، اور ڈیتھ ریچولز. میرج سیریمنی اس لیے ہم شاندار جو ہے لیوشلی لائف سٹائل پر جو ہے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. اسلام میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شادی کا بھی قصہ موجود ہے کہ کتنی سمپلسٹی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. یہاں پر جو ہے ہم جہیز لیتے ہیں. ایک اسلام میں جہیز منع ہے. حق میئر آپ دے سکتے ہیں لیکن جہیز منع ہے. یہاں آپ جہیز لیتے ہیں خوشی سے، لیکن حق میئر پر پھر ہم جنگیں کرتے ہیں ڈائیورس کے بعد. عدالت میں بہت سارے کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ڈیتھ آف ریچولز، مرنے کے بعد بہت سارے ایسے رسم رواج کرتے ہیں کہ جو ہم شادیوں پر بھی کرتے ہیں. سو یہ کچھ رسم اسلامک کلچر تھا اور کلچرل انویژن سے ریلیٹڈ میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تاکہ آپ اپنے کلچر کو ایڈاپٹ کرو. دیکھیے اگین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوٹ پین وغیرہ پہنیں گے سو آپ نالجبل ہو جائیں گے، سو یہ ایک آپ کا غلط ایک پرسیپشن ہے. آپ اسٹڈی کریں، آپ انگلش لرن کریں، آپ ان کی ہسٹری جو ہے اس کو اسٹڈی کریں، آپ ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کریں، آپ ہر چیز سے جو ہے فائدہ لے لیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ دنیا میں جو جتنی بھی چیزیں ہیں سو وہ آپ کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، اور آپ اس سے فائدہ لیں. آپ نالج ہر چیز کریں، لیکن صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اپنے کلچر کو آپ جو ہے وہ نہ چھوڑیں. دیکھیں جوش، کرسچن، یہ سارے جو ہے اوٹومن امپائر کے انڈر کافی ٹائم انہوں نے گزارا ہے، لیکن انہوں نے جو اسلامک جو کلچر تھا اس کو ایڈاپٹ نہیں کیا. لیکن ہم جو ہے ان کے کلچر کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کر رہے ہیں. سو یہ ایک کلچر جو ہے وہ انویژن ہو رہی ہے، اینڈ وی ہیو ٹو سیو دس. تھینک یو.